मैं शाम को घर जब वापस आया तो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। 2 जगह पर ट्यूशन पढ़ाने के बाद अब जाकर मुझे घर आकर आराम करने का मौका मिला था। मगर जब घर आया तो सामने का मंज़र बड़ा ही हैरानकुन था। अम्मा-अब्बा नए कपड़े पहनकर कहीं जाने के लिए तैयार खड़े थे। इनके हाथ में मिठाई का एक छोटा-सा डब्बा था। उन्हें देखकर मैं मुस्कुरा दिया, "अम्मी-अब्बू, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या ख़ानदान में कोई फ़ंक्शन है?" तब अब्बू ने मुझे मुस्कुराते हुए गले से लगा लिया था। "बेटा, हम तुम्हारे चचा की तरफ जा रहे हैं, कुछ ख़ास बात करनी है।" इनसे अब्बू के मुँह से चचा का नाम सुनकर मैं चौंक उठा था। चचा के घर, मगर क्यों इस तरह नए कपड़े पहनकर और ये मिठाई लेकर? आख़िर क्या वजह है इसकी? मुझे अम्मी-अब्बू के अंदाज़ देखकर दिल ही दिल में किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। ये कपड़े साल-साल से सँभाल कर रखे हुए थे, ख़ास मौक़ों पर इन्हें पहनते थे। हमारे घर में नए कपड़े बनाने का रिवाज नहीं था, या फिर शायद हमारी गुर्बत हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती थी। अब्बू कहने लगे, "बेटा, तुम्हारी चचाज़ाद नवाशा का एक बहुत अच्छे घराने से रिश्ता आया हुआ है। तुम्हारी माँ का कहना है कि हमें इनके घर जाकर तुम्हारे और अनुषा के बारे में बात करनी चाहिए। बचपन में अब्बाजान ने तुम दोनों का रिश्ता तय किया था, बस यही हम भाई साहब को याद दिलाने के लिए जा रहे हैं, ताकि वो कहीं और अनुषा बेटी का रिश्ता ना कर सकें।" इनकी बात पर मेरे चेहरे का रंग बदल गया था। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। ऐसा नहीं था कि मुझे अनुषा पसंद नहीं थी, बल्कि वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत पढ़ी-लिखी, शायद मैं इसे दिल में पसंद भी करता था। मगर इस पसंदीदगी को मैंने किसी पर ज़ाहिर नहीं किया था। मैं किसी मुनासिब वक़्त की तलाश में था और मुझे यकीन था कि वो वक़्त जल्द ही आ जाएगा। मगर अम्मी ने इतनी अचानक जो फ़ैसला किया कि मैं इन्हें रोकने लगा था, क्योंकि मैं जानता था कि चचा और अनुषा के लोगों को क्या जवाब होगा। "अब्बू, आप लोग मेरे कमरे में जाकर बैठें, मेरी बात सुनने की कोशिश करें। अभी आप लोगों को इनके घर जाकर इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। वो लोग कभी भी इस रिश्ते पर तैयार नहीं होंगे और हमारी बेइज़्ज़ती अलग होगा।" अब्बा कहने लगे, "अरे बेटा, वो मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई मेरी बहुत इज़्ज़त करता है। अब अगर अच्छी पोस्ट पर है तो बेटा ये मेरी कुर्बानियों का सिला है। मैंने छोटी उम्र में ही अपनी पढ़ाई की कुर्बानी दे दी, काम करता रहा, मेहनत मज़दूरी करता रहा, तब तुम्हारे चचा को पढ़ाया, लिखाया, किसी काबिल बनाया। और अब जब वो अफ़सर बन चुका है, बड़े घर में है, तो क्या वो सारे रीत और रिवाज भूल गया है? नहीं बेटा, वो मेरा भाई है, मेरा खून है। देखना, जब मैं इसके घर जाऊँगा तो कैसे मुझे खुशी से गले से लगा लेगा।" मैं जानता था कि क्या होने वाला है, इसलिए मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया और आने वाले वक़्त का एहसास करके मेरा दिल डूबा जा रहा था। मेरी छोटी बहन किरण मेरे पास आकर बैठ गई। "अरे भैया, परेशान क्यों हो रहे हो? देखना, अम्मी-अब्बू खुशी की खबर लेकर आएँगे।" अम्मी-अब्बू मेरी तवक्को के मुताबिक जल्द वापस आ गए थे। इनके बुझे हुए चेहरे देखकर मुझे एहसास हो गया था कि चचा ने इन्हें क्या जवाब दिया होगा। मगर चचा और अनुषा ने इनके साथ इतनी बदतमीज़ी की होगी, इन्हें इतनी बातें सुनाई होंगी, इस बात का मुझे अंदाज़ा तक नहीं था। अम्मी रोते हुए कहने लगी, "तुम्हारे भाई ने तो तुम्हारे अब्बू की पूरी बात ही नहीं सुनी, दरमियान में ही इनने कंगला, कमोची, गरीब न जाने क्या-क्या कहा, पुकारना शुरू कर दिया। इनके घर में बहुत सारे मेहमान भी थे। उन्होंने सबके सामने हमारी खूब तज़लील की, हमें पानी तक नहीं पूछा, बैठने को भी नहीं कहा और इस तरह बेइज़्ज़त करके घर से निकाल दिया। और अनीशा मत पूछो बेटा, इसका दिमाग तो 7वीं आसमान पर पहुँचा हुआ है। सुना है इसका शौहर एक बहुत बड़ा अफ़सर है, एक बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, तभी तो इस लड़की का दिमाग अर्श पर पहुँचा हुआ है। बेटा, क्या पैसा इसी तरह इंसान का दिमाग ख़राब कर देता है?" मेरे पास अम्मी के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं ख़ामोशी से उठकर अपने कमरे में आ गया था। मैं जानता था कि ये सब होगा, मगर फिर भी अपने माँ-बाप की तज़लील पर मेरा दिल बुरी तरह से टूट रहा था। सारी ज़िंदगी अब्बू को मेहनत मज़दूरी करते हुए देखा था। अब्बू सिलाई भी करते थे, मज़दूरी भी करते थे और मोची का काम भी करते थे। जो काम मिल जाता वही कर लेते। उन्होंने कभी मेहनत से हाथ नहीं खींचा था और ना ही किसी किस्म का कम करने में शर्म महसूस की थी। बल्कि मुझे भी यही दर्स देते थे कि रिज़्क हलाल कमाने में इंसान को शर्म नहीं करनी। जो काम भी मिलता है, अल्लाह का शुक्र अदा करके इस काम को करना चाहिए। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया था, अपनी किताबों को खोल लिया था। अब मैं पहले से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने लगा था। मेरे दिल में जैसे एक आग जल रही थी। अपने माँ-बाप के साथ जितनी भी ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो भी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, इन सब को मैं बदला लूँगा। इन सब का जवाब माँगूँगा हर एक इस इंसान से जो हम लोगों की इस बर्बादी में बराबर का शरीक है। अगर अब्बू ने चचा के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी थीं, तो चचा का भी हक बनता था कि अपनी खुशी के वक़्त में वो अब्बा को अपने साथ शरीक करते। जब चचा की शादी हुई तो तब अम्मी ने अपने हाथों से कंगन उतार कर इनकी दुल्हन को पहना दिए थे। अपना ज़ेवर उठाकर चची को दे दिया, ताकि चचा को किसी किस्म की कमी का एहसास ना हो। और उन्होंने क्या किया, शादी के बाद जब एक अच्छी पोस्ट पर लग गए तो सबसे पहले उन्होंने घर छोड़ दिया, मेरे माँ-बाप से रिश्ता नाता सब कुछ तोड़ दिया और बचपन
کا وہ رشتہ جو دادا نے اپنی خوشی سے طے کیا تھا وہ بھی انہوں نے توڑ دیا، صرف اور صرف دولت کے لالچ میں۔ ان کے پاس اس بات کی کیا گارنٹی تھی کہ جس دولت مند آدمی کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں وہ انہیں خوش بھی رکھے گا؟ اب میری مصروفیت بڑھتی چلی جا رہی تھی، میری پڑھائی کا خرچ میں خود ہی اٹھا رہا تھا، اپنے ساتھ ساتھ کرن کو بھی میں اعلیٰ تعلیم دلانے کا خواب رکھتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں کرن کو ڈاکٹر بناؤں، مگر اپنی کم آمدنی ہونے کے باوجود بھی اس خواب کو پورا نہیں کر سکا تھا، مگر اسے اعلیٰ تعلیم دلانے کے خواب سے میں کسی صورت بھی دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں سارا دن یونیورسٹی میں پڑھتا رہتا اور پھر اس کے بعد میں 2 جگہ پر ٹیوشن پڑھاتا۔ جب رات کو گھر واپس آتا تو تب میں بہت زیادہ تھک جاتا تھا، کافی سارے دن بیت گئے تھے۔ سنا تھا کہ انوشا کی شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی ہے، اسے اتنا شاندار جہیز دیا، اتنا زیور ڈالا کہ خاندان والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ بات مجھے اس دن پتہ چلی جب میں گھر آیا تو میرے رشتے کی پھوپھو گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، گویا ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے آئی تھی۔ ارے بہن کیا بتاؤں تمہیں، لڑکی کو جہیز کے ساتھ ساتھ بڑا گھر بھی کیا کمال کا ملا ہے۔ سسرال والوں نے دل کھول کر اس پر خرچ کیا اور ولیمہ اتنے بڑے ہوٹل میں کیا۔ اگر خاندان میں اس کی شادی ہوتی تو کیا وہ اتنی شان سے اسے بیاہ کر لے کر جاتے؟ پھوپھو کا اشارہ صاف میری طرف تھا، مجھے دیکھ کر وہ ہونٹوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ سے جا کر بولی تھی۔ میں جانتا تھا کہ مجھے خاندان والوں کی نظروں اور باتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اس لیے میں نے خود کو اس سب کے لیے پہلے سے ہی ذہنی طور پر تیار کیا ہوا تھا۔ میں انہیں سلام کر کے اپنے کمرے میں جانے لگا تو ابو نے مجھے روک لیا۔ ارے بیٹا، سارا دن کہاں آوارہ گردی کرتے رہتے ہو؟ تمہارا باپ بوڑھا ہو گیا ہے اور اس عمر میں وہ مزدوری کرتا ہے، لوگوں کے جوتے ہاتھ میں لے کر سلائی کرتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم گھر کا خرچہ اٹھاؤ؟ ایک بار تو میرا دماغ گھوم گیا تھا، جی چاہا کہ انہیں خوب کھری کھری سناؤں، مگر میں بمشکل اپنے آپ کو قابو میں رکھا، کیونکہ یہ میری تربیت میں شامل نہیں۔ پھوپھو میں پڑھائی کر رہا ہوں، جلد ہی میری ڈگری مکمل ہونے والی ہے۔ وہ دوبارہ طنزیہ انداز میں ہنسنے لگی تھی۔ اچھا، ڈگری مکمل ہونے والی ہے، جیسے تم ڈاکٹر بن رہے ہو یا پھر کوئی اور پروفیشنل ڈگری حاصل کی ہے؟ ارے موچی کا بیٹا موچی ہی بنے گا یا پھر مزدوری کرے گا؟ جو ڈگری تم حاصل کر رہے ہو اس کی کیا وقت ہے، وہ تو ردی کے کاغذ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میں ان کی بات پر گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ جب میری ڈگری مکمل ہوگی تو تب سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا ہوں، میری اوقات کیا ہے۔ آپ پریشان مت ہوں، اپنے ذہن پر ذرا زور مت ڈالیں، اپنے گھر پر دھیان رکھیں، اپنے بچوں کی فکر کریں۔ نہ چاہتے ہوئے میں ہلکا سا طنز کر گیا تھا۔ ان کا ایک بیٹا نشے کا عادی تھا تو دوسرا آوارہ لڑکوں کے ساتھ پھرتا رہتا تھا، اور کتنی ہی لڑکیوں کی وجہ سے وہ جیل میں جا چکا تھا۔ پھوپھو کو یہ سب نظر نہیں آتا تھا، یا پھر انہوں نے اپنے گھر کی طرف سے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ ان کا سارا دھیان خاندان کے باقی لوگوں کی طرف رہتا تھا، کون کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، یہ سب ہی وہ سوچتی رہتی تھی۔ انوشا کی شادی کے بعد مجھے خالی پن کا احساس ہوا تھا، کسی قیمتی چیز کے خود سے چھن جانے کا احساس بڑی ہی شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اس سے کوئی دھواں دار عشق تھا، مگر ایک خاص قسم کی انیس تھی، ایک محبت تھی۔ بچپن سے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ سنا تھا، اس لیے میرے دل میں اس کی کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، مگر میں نے خود کو سمجھا لیا تھا۔ وہ کسی کی بیوی تھی، کسی کی امانت تھی، اور مجھے اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چند دن مزید گزرے تو میری دعائیں طویل ہوتی گئیں۔ اب میرے پیپرز ختم ہو گئے تھے اور اب میرا رجوع اپنے اللہ کی طرف ہو گیا تھا۔ ہر وقت میں خشوع و خضوع سے اس سے دعا مانگتا رہتا، یا اللہ میرے ماں باپ کی لاج رکھ لینا، یا اللہ جو میں نے محنت کی ہے اس کا مجھے صلہ دینا، مجھے کسی کے سامنے بھی رسوا مت ہونے دینا، یا اللہ میری عزت رکھ، جو خواب میں نے اپنے ماں باپ کے لیے دیکھے ہیں میرے ان خوابوں کو پورا کر دینا، مجھے اپنے ماں باپ کے سامنے شرمندہ مت ہونے دینا۔ اس دن آدھی رات کا وقت تھا جب پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو ایک کمرے سے مجھے کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی۔ پانی پی کر جب اس کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ابا سلائی مشین یہ بیٹھے کپڑے سلائی کر رہے تھے۔ اس وقت ان کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں، کمر جھکی ہوئی تھی، وہ اس وقت بہت ہی بوڑھے، کمزور اور نڈھال لگ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بمشکل اپنے جذبات پر قابو پایا تھا۔ ابا اتنی رات کو آپ سلائی مشین پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سو جائیں، آرام کر لیں، یہ کام صبح بھی ہو سکتا ہے۔ ابا کہنے لگے، نہیں بیٹا، یہ کپڑے تو مجھے 1 ہفتہ پہلے ہی وسیم صاحب نے دیے تھے، ان کے بیٹے کی شادی ہے تو انہیں شادی سے پہلے ہی یہ کپڑے چاہیے، مگر میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے کپڑے سلائی نہیں کر سکا، کل انہیں ہر صورت میں یہ کپڑے واپس کرنے ہیں، تم فکر مت کرو بیٹا، تھوڑا سا ہی کام رہ گیا ہے، جیسے ہی مکمل ہوگا تو میں سو جاؤں گا۔ ابا آج کے بعد آپ کام نہیں کریں گے، آپ کو میں بیٹھنے نہیں دوں گا، اب آپ میری بات۔ ابا پھیکا سا مسکرائے تھے، بیٹا جب تک تمہاری اچھی نوکری نہیں مل جاتی تب تک تو ہمیں کام کرنا ہی ہوگا، یہ محنت مزدوری تو زندگی کا حصہ ہے، کل کو کرن کی شادی کرنی ہے، اور جو تمہاری ماں کا علاج چل رہا ہے اس کے لیے مہنگی مہنگی دواؤں کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر کام نہیں کریں گے تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟
اور یہ سب کیسے ہوگا؟ میں کچھ بھی کہے بغیر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اسی وقت میں نے جائے نماز بچھائی اور اللہ کے حضور میں اپنی کامیابی کے لیے دعائیں مانگنے لگا تھا۔ چند دن گزرے تھے جب مجھے ایک ہوش ربا خبر سننے کو ملی تھی۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی تھی جسے سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں یار، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو لوگ بہت سمجھدار ہیں، انہوں نے تو بہت چھان بین کر کے یہ رشتہ کیا ہوگا۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے اس بے یقینی سے کہنے پر میرا دوست ہنس پڑا۔ بڑے بڑوں کی عقل پر پتھر ڈال دیتا ہے۔ تو وہ لوگ کیا چیز ہیں؟ زیادہ پیسہ دے کر وہ لوگ ناسمجھی میں دھوکہ کھا بیٹھے۔ میں اپنے دوست کی آواز سن کر بالکل دنگ رہ گیا تھا۔ ایسا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ وہ سب ہوا، ان کی زندگی یوں اجیرن ہو۔ مگر شاید یہ قسمت کا کھیل تھا، یا پھر شاید مکافات عمل، یا پھر جب انسان خود کو دوسروں سے برتر اور دوسروں کو کیڑے مکوڑے سمجھنے لگتا ہے تو کیا اسی طرح اس کا دماغ عرش سے فرش پر لایا جاتا ہے۔ کوئی دن گزرا تو میری زندگی میں وہ ایک ایسا دن آیا جس نے میری ساری زندگی کو گویا خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ میری ڈگری مکمل ہو گئی تھی، مجھے جس کا انتظار تھا وہ انتظار آج ختم ہوا تھا۔ میں بہت خوش تھا، اتنا خوش کہ اپنی زندگی میں شاید کبھی اس سے پہلے میں نے ایسی خوشی محسوس نہیں کی تھی۔ بار بار میں سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ میں نے اپنی مکمل خوشی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی شیئر نہیں کی تھی، انہیں میں یہ سب کسی مناسب موقع پر بتانا چاہتا تھا۔ چند دنوں بعد ہی میں نے انہیں بتایا کہ میری نوکری لگ گئی ہے، مجھے ٹریننگ کے لیے جانا ہے، شہر سے بہت دور، کچھ مہینے لگ سکتے ہیں، مگر میں آپ سے فون پر رابطہ کروں گا۔ امی ابو میری کامیابی پر خوش بھی تھے اور اداس بھی تھے، اور پھر میں سب کچھ چھوڑ کر بھول بھال کر اپنی ٹریننگ پر آ گیا تھا۔ وہ دن میری زندگی کے یادگار دن تھے، اور مجھے یقین تھا کہ ان دنوں کے بعد میری زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گی۔ اس دوران میں نے وہ سب معلومات بھی حاصل کر لی تھی جس بارے میرے دوست نے بتایا تھا، جس معاملے پر میرا دل کھٹک گیا تھا۔ میں نے اس معاملے پر جب مزید چھان بین کی تو پتہ چلا کہ دوست کے پاس بالکل سچ ہے۔ مجھے یہ سب جان کر خوشی نہیں ہوئی تھی، بلکہ مجھے افسوس ہوا تھا۔ 6 مہینے کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گیا، اسی حلیے میں جس حلیے میں گھر سے باہر گیا تھا۔ میری زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ گئی تھی، یہ بات میں نے ابھی اپنے گھر والوں سے چھپائی تھی۔ آج میں انہیں سب کچھ بتانا چاہتا تھا، آج انہیں سب بتانے کا وقت آ گیا تھا۔ ان پر اور اپنے خاندان والوں پر اپنی پہچان ثابت کرنے کا، اپنی کامیابی کی دھاک بٹھانے کا آج سے بہتر دن اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ امی ابا مجھے اتنے مہینوں کے بعد اپنے پاس لے کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ پھر جب شام کا وقت ہوا تو ابا باتوں میں اداس ہو گئے۔ کیا ہوا ہے ابا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ گو کہ میں ان کی اداسی کی وجہ جانتا تھا، مگر پھر بھی میں نے اس سے پوچھنا مناسب سمجھا۔ بیٹا، آج میرے چچا کے گھر میں آدھے سے زیادہ خاندان مدعو ہیں۔ آج انوشا کے سسرال والوں کی دعوت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کے بہت سارے لوگوں کی، مگر اس موقع پر بھی انہوں نے مجھے مدعو نہیں کیا۔ میں غریب ہوں، پیسے والا نہیں ہوں، اس لیے مجھے سب لوگوں نے ہی دھتکار دیا۔ اتنا بول کر ابو رونے لگے تھے، اور مجھے سے ان کے آنسو دیکھنا ہمیشہ ہی محال ہو جاتا تھا۔ اب میں نے ان کی آنکھیں پوچھی اور کہنے لگا، ابو فکر مت کریں، میں آپ کو دعوت پر لے کر جاؤں گا، مگر آج آپ کی کوئی بے عزتی نہیں کر سکے گا۔ ابو بری طرح گھبرا گئے تھے۔ ارے نہیں بیٹا، تم نہیں جاؤ، ان لوگوں کو آج سارا خاندان وہاں پر ہوگا، سب کے سامنے جب وہ لوگ مجھے باتیں سنائیں گے اور تمہیں بے عزت کریں گے تو یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ بیٹا، کوئی مجھے کچھ کہے یہ برداشت کر لیتا ہوں، لیکن کوئی میرے بیٹے کو کچھ کہے یہ بات میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ ارے ابو فکر مت کریں، آج آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا۔ میں اپنے کمرے میں گیا، اپنی پرانی ٹی شرٹ پہنی، پرانی جینز پہنی اور پرانے پھٹے ہوئے شوز پہنے باہر آ گیا۔ امی ابو چلیں میرے ساتھ، آج میں آپ کو خاندان والوں سے ملوانے کے لیے لے کر چلتا ہوں۔ میں زبردستی ان لوگوں کو چچا کے گھر لے کر آ گیا تھا۔ جس بات کا مجھے اندازہ تھا وہی ہوا تھا۔ انوشا کے سبھی سسرال والوں کے ساتھ ساتھ خاندان کے آدھے لوگ بھی مدعو تھے، اور ان میں وہ لوگ بھی تھے جن پر میری کب سے نظر تھی۔ ہم لوگوں کو وہاں پر دیکھ کر کچھ پل کو سبھی کے چہرے پر حیرانگی پھیل گئی، پھر سبھی لوگ زور زور سے ہنسنے لگے تھے۔ ارے آپ لوگوں نے ان بھکاریوں کو گھر میں کیوں بلا لیا؟ میرے رشتے کی پھپھو چچا سے مخاطب ہو کر بولی، میں نے نہیں بلایا ان لوگوں کو، یہ لوگ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ بن بلائے کہیں پہ بھی آ جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی عزت کے ساتھ غرض ہے، نہ کسی دوسرے کی عزت کا۔ تبھی انوشا جو کالے رنگ کی ساڑی میں ملبوس تھی، دامن کا سر پہنے بہت چمک رہی تھی، ہمیں دیکھ کر وہ غصے سے چہکتے ہوئے بولی، ارے ان لوگوں کو شاید بھیک چاہیے ہوگی، ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے۔ ابو جلدی سے انہیں پیسے دیں اور انہیں یہاں سے چلتا کریں، ابھی میری بات باقی سسرال والے بھی آنے والے ہیں، وہ ان لوگوں کو دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے میرے بارے میں کہ یہ لوگ میرے رشتہ دار ہیں۔ ابو میری بہت بے عزتی ہوگی، آپ انہیں گھر سے نکالیں۔
انوشا کی باتوں کو سن کر میں زور سے ہنس پڑا تھا۔ انوشا، نکلنے کی باری تو میری نہیں بلکہ تمہارے سسرال والوں کی ہے۔ جو تم لوگوں نے ہمیں جتنا ذلیل کرنا تھا کر چکے ہو۔ اب نہیں، اب اسی کمرے میں پولیس بھی آ گئی تھی جہاں پر ہم سب لوگ موجود تھے اور سب گھبرا گئے تھے۔ چچا تو بری طرح پریشان ہو گئے تھے۔ یہ پولیس یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئی ہے؟ انسپکٹر صاحب، آپ نہیں جانتے کہ یہاں پر میری بیٹی کی سسرال والوں کی دعوت چل رہی ہے؟ میں آپ کے اوپر تک شکایت کروں گا۔ آپ آج کے دن یہاں پر کیوں آئے؟ کیا ہمارا سر نیچے کرنے کے لیے؟ انسپکٹر صاحب انہیں نظر انداز کر کے میرے پاس آئے تھے۔ سر آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ کیا پورے گھر کی تلاشی لیں؟ ہاں، تلاشی ضرور لیں، اور خاص طور پر ان جگہوں کی جن کے بارے میں نے نشاندہی کی تھی۔ پولیس والے مجھے سلوٹ کر رہے تھے، مجھے سر سر کہہ کر بلا رہے کہ یہ منظر دیکھ کر وہاں پر سبھی لوگ کھڑے رہ گئے۔ تب میں نے ان لوگوں سے اپنا اصل تعارف کروایا تھا۔ میں ڈی ایس پی عادل خان ہوں۔ کچھ دن ہوئے ہیں مجھے یہ چارج سنبھالے ہوئے۔ میں نے اپنا رخ چچا کی طرف کیا تھا۔ مجھے آپ کے داماد اور بیٹے کے بارے میں بہت سی مشکوک خبریں ملی ہیں۔ یہ دونوں سمگلنگ میں ملوث ہیں۔ ہمیں ان کے بارے بہت سے ثبوت بھی ملے ہیں، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے آج اس گھر میں آپ کے بیٹے اور داماد کی ایک خاص میٹنگ بھی ہے جس میں وہ سمگلنگ کے سامان کی ڈیکنگ کر رہے ہیں۔ جس جگہ پر ہم لوگ کھڑے تھے وہاں پر سبھی لوگ موجود تھے، صرف چچا کا بیٹا اور داماد موجود نہیں تھے۔ وہ اس وقت ایک کمرے میں بیٹھے ڈیکنگ کر رہے تھے۔ میرے آدمی پہلے سے ہی اس کمرے کی نگرانی کر رہے تھے اور ان کی ساری باتوں کو ریکارڈ کر رہے تھے، اور اب ان لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا تھا۔ وہ گھر جس میں سب لوگ کچھ دیر پہلے تو خوشیوں سے جھوم رہے تھے، اب وہ گھر جیسے موت کی خاموشی میں ڈوب گیا تھا۔ چچا تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ جی میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میرا اپنا بیٹا اور داماد یہ گھناؤنا کام کریں گے، اس میں ملوث ہوں گے، اسی کو میں نے گمان میں نہیں سوچا تھا۔ انوشا بھی سر پکڑ کر رو رہی تھی۔ اب وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ عادل، تم ڈپٹی کمشنر بن گئے؟ تم نے یہ بات مجھے نہیں بتائی، یہ سب کیسے ہوا میرے بیٹے؟ تب میں نے ابا کو ساری بات بتائی کہ میں نے ڈگری مکمل ہوتے ہی سی ایس ایس کی تیاری شروع کر دی تھی، اور پھر جب میرا رزلٹ آیا تو میں ٹریننگ کے لیے چلا گیا تھا، مگر یہ بات میں انہیں ابھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ مناسب موقع پر ہی میں اپنے ماں باپ کو یہ حقیقت بتانا چاہتا تھا۔ امی ابو کا میری وجہ سے سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھے کہ اب میں ان کے سارے خوابوں کو، ساری خوشیوں کو پورا کرنے کے قابل ہو گیا ہوں۔ میں امی ابو کو اپنے اس بڑے سے بنگلے میں لے کر آ گیا تھا جو مجھے حکومت کی طرف سے عنایت ہوا تھا۔ اس کے ساتھ نوکر چاکر، بڑی سی گاڑی، غرض کے ہر قسم کی آسائش ہم لوگوں کو حاصل ہوتی تھی۔ چچا کا سوال تو وہ لوگ بہت شرمندہ تھے اپنی غلطیوں پر، وہ ہم لوگوں سے معافی مانگنے کے لیے بھی آئے تھے، اور ابو نے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا تھا۔ ان کے بیٹے اور داماد پہ کیس چل رہا ہے۔ چچا تو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی سزا کم سے کم ہو جائے اور ان کی ضمانت ہو سکے۔ انوشا، اس کی بھی ساری اکڑ نکل چکی ہے، اسے اپنی ساری غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا، اب اپنے میکے میں آ کر بیٹھ گئی تھی، اور اب دوسروں کی تکلیف کو، درد کو محسوس کرنے لگی تھی۔ اب اس کی گود میں ایک بیٹی بھی تھی، شاید ماں بن کر ہی اس قدر نرم ہوئی۔ میں نے خاندان کی ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی اور پھر ہنسی خوشی اپنی زندگی کا آغاز کر لیا تھا۔ آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔